good to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मसीही मेंबर मोहतरम वॉटसन गिल साहब और अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब। और आज का मौजूद गुफ्तगू काफी इम्पोर्टेंट है कि वॉटसन गिल साहब को कुछ ऐसे पॉइंट्स वो बताना चाहते हैं जिससे ऐसा साबित हो सके कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो कि अहमदीस के नबी हैं वो खुदा नखास्ता ब्रिटिशर्स के एजेंट थे और उन्होंने इस तरह के कामकाज किए हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि उनके सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मोहतरम वॉटसन गिल साहब को ही हवालों के साथ साबित करना होगा और अपनी बात बतानी होगी। और जाहिर सी बात है कि मोहतरम मीर लतीफ साहब तो इस बात का दिफा करेंगे, तो हम दोनों को वेलकम करते हैं। प्लीज कम एंड स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, आप सबको जो सुन रहे हैं सलाम, मेरा वॉटसन गिल। मैं बताना चाहता हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो थे वो, मैंने जब उनकी किताबों का मुतालिया किया और मुझे पता चला तो मैंने कुछ चीजें नोट की। और वो चीजें ये थी कि मुझे ये बात समझ में आई कि 1857 में जब जंग आज़ादी लड़ रहे थे भारत सगीर के जो अक़वाम थी, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, मसीह, सब जितने भी लोग थे वो अपने अपने तौर पे, नवाब और बादशाह, अलग अलग महाराजे, हर तरफ एक जंग थी जो अंग्रेजों का गुलबा खत्म करने के लिए, अंग्रेजों की जो हुकूमत थी उसे खत्म करने के लिए आगाज कर चुके थे। तो वहां पर अंग्रेजों ने कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया अपनी इस जो जंग थी इसकी तवज्जो हटाने के लिए। और मीर लतीफ साहब का मैसेज आया, अच्छा मैं चले, क्योंकि मैसेज आता तो मेरी तवज्जो जो है मैसेज की तरफ चली जाती। तो वो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे बंदे को चुना कि जिनका उनको मालूम था कि जनाब वो एक अच्छे स्पीकर हैं और लोगों की तवज्जो जो अपनी तरफ करा लेते हैं। उन्होंने उसको चुना, एक मुकम्मल टीम बनाई, उसके लिए कुछ फंड्स जो है वो मुख्तस किए गए और वो मैं फिर आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट्स लगा के और आप अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, अब ये जो थी सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा और फिर देखते रहेंगे। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15, किताब जो है वो तरियाक अल गलूब, उसका पेज 487 488। उसमें मिर्जा साहब जो है इतराफ करते हैं कि मिर्जा साहब का जो खानदान था वो बरतानवी जो हुकूमत थी उनका खैर खवा था और वो बरतानी हुकूमत के यानी जानिसारों में शामिल थे। तो मैं इसका लगा रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता रहूंगा आपको। इसको देखिए तो इसमें लिखा हुआ कि वो बड़े बरतानवी हुकूमत जो थी उसके बड़े खैर खवा थे और उनका जो खानदान था वो बरतानवी साम्राज्य और उनको यानी उनके लिए बड़े वो मोतबर थे, बड़े उनके फॉलोअर्स थे। इस पेज के अंदर है, मैं आगे और भी आपको बताता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर फिर 15 है, तरियाक अल गलूब सेम बुक है ये, इसका पेज 145 है। इसमें मिर्जा साहब जो है वो बताते हैं कि जनाब उनकी जो पैदाइश थी वो ऐसे जमाने और ऐसे मुल्क में, ऐसी हुकूमत के उसमें थी जहाँ शेर और बकरी जो है वो एक घाट पर पानी पीते थे। एक अमन था उस मुल्क में और अदल और इंसाफ का बोलबाला था। ये ध्यान में रखें अपने कि ये बरतानवी हुकूमत थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी हुकूमत थी। और मिर्जा साहब जो थे वो बताते हैं कि जी वहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और जो मुल्क में अदल और इंसाफ का चर्चा था और ये था। ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। किताबुल बरिया रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13, उसका पेज नंबर 350। उसमें मिर्जा साहब जो है वो क्लेम करते हैं, कहते हैं जनाब मिर्जा साहब और उनका खानदान सरकार अंग्रेज का कदीम वफादार और खिदमत गुजार है। ये मिर्जा साहब जो है, ये किताबुल बरिया पेज नंबर 350, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13, इसका भी मैं पेज लगाता हूँ। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि बात यहाँ तक नहीं रुकती। मिर्जा साहब ने अपनी मुख्तलिफ किताबों में बरतानवी हुकूमत जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके साथ वफादार हुए, बल्कि उन्होंने जंग आज़ादी में
مرزا صاحب نے جنگ آزادی میں اور مرزا صاحب کے خاندان نے جنگ آزادی میں جو جنگ مسلمان یا جو وہ تھے برصغیر کے جو لوگ تھے وہ لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تو مرزا صاحب کے خاندان نے، مرزا صاحب نے انگریزوں کو 50 گھوڑے اور گھوڑ سوار دیے، کائے کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، یعنی انگریزوں کے ساتھ مل کر مرزا صاحب کی جو چھوٹی سی فوج انہوں نے دی 50 گھوڑ سوار اور 50 گھوڑے، کہ وہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ لڑیں جو جنگ آزادی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی جو برصغیر کو، بھارت کو ہٹانا وہ انگریزوں کو بھگانا چاہتے تھے، تو مرزا صاحب کے خاندان والے جو ہیں اور مرزا صاحب کی جو وہ تھی کوشش تھی کہ وہ انگریز وہاں پر رہیں۔ تو اس کا میں اسکرین شاٹ لگاتا ہوں۔ ہاں جی میر فیصل بھائی، میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں لیکن آ نہیں رہا، کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ نے بلاک کیا، کچھ کیا؟ مجھے بتائیے پلیز۔ یہ میں اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں اور میں ساتھ بتا دوں آپ کو کہ یہ کتاب البریہ ہے، اس کا پیج 4 ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 13۔ اسی کے آگے پیج نمبر 5 بھی ہے، اس میں مرزا صاحب کے بھائی جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر جو جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمان، ہندو، جتنی بھی اقوام ہیں وہاں پر، تو مرزا صاحب کے جو بھائی ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ محترم واٹسن گل صاحب، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، کبھی کبھی نیٹ ویک ہوتا ہے تو کچھ سیکنڈ یا ایک آدھ منٹ لے لیتے ہیں اسکرین شاٹ یہاں پہ آتے ہوئے، وہ مسئلہ ہوگا اور کچھ نہیں، آپ بھیجیں، شکریہ۔ اسی کے آگے پیج نمبر 5 بھی ہے، اس میں مرزا صاحب کے بھائی جو ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر جو جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمان، ہندو، جتنی بھی اقوام ہیں وہاں پر، تو مرزا صاحب کے جو بھائی ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 8، کتاب کا نام ہے نور الحق، اور اس کا صفحہ ہے 36 37 دونوں میں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہم خدمت گزار ہیں سلطنت برطانیہ کے، اور انگریز ہمارے خلوص کو جانتے ہیں۔ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب جو برطانوی حکومت ہے وہاں جو ان کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں مرزا صاحب اور اس کے خاندان کو کہ وہ ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے جانثار ہیں۔ کون؟ مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کا خاندان۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جماعت احمدیہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ہم یہ کیوں کریں گے، یعنی کیوں مرزا صاحب کریں گے؟ پہلے تو یہ کہ ان کتابوں میں سے کہیں ایک بھی کتاب میں، کہیں ایک بھی جگہ پر اگر جو میرے دعوے تھے، میرے وائس میسیجز، ان میں اگر غلط بیانی ہو تو مجھے بتائیے گا، آپ پڑھیں اس کو۔ دوسری بات یہ کہ کیوں کرتے تھے مرزا صاحب؟ مرزا صاحب اس کو پیسوں کے لیے کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی اپنی کتاب کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، تریاق القلوب، روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے، اس کا میں ایک پیج وہ کرتا ہوں، میں نے یہاں صفحہ میں چیک کرتا ہوں، میں بھیجتا ہوں۔ معذرت چاہتا تھا، میں میسج کر رہا تھا اور میں ساتھ اس کو اسکرین شاٹ کو کھول کے پڑھ رہا تھا تو وہ میرا میسج اسٹاپ ہو گیا، میں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ کہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پیسہ جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے کہ جماعت احمدیہ جو کہیں گے کہ جی یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو پیسہ کہیں نہ کہیں سے تو آیا۔ اگر مرزا صاحب نے کسی کو ادھار دیا ہوا تھا تو وہ پیسہ آیا تو مرزا صاحب بتا سکتے ہیں جی وہ وہاں سے پیسہ آیا۔ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ جی جب مجھے حاجت پوری ہوتی تو خدا کی طرف سے مجھے مدد ملتی تھی۔ پیسہ تو کہیں سے بھی آپ کو پیسہ ملے گا، وہ خدا کے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ پھر اگر مرزا صاحب کوئی پیری فقیری کا بات کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنی منت مراد پوری کرنے کے لیے آگے دیتے ہیں تو مرزا صاحب بتاتے ہیں، مگر مرزا صاحب نے پیسے دینے والوں کے حوالے سے نہیں بتایا۔ تو پیسے جو ہیں وہ میری جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب انگریزوں کے حوالے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو یہ پیسہ انگریز جو تھے، سلطنت برطانیہ جو تھی، ان کی طرف سے ان کو آ رہا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ 2000 مرتبہ پیسہ آیا، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ 2000 مرتبہ ان کو منی آرڈر کے ذریعے آتا تھا یا کوئی ہاتھ میں آ کے دے جاتا تھا۔ 2000 مرتبہ، ابھی میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں کہ 2000 مرتبہ کا پیسہ آنا کیسے ہے یہ۔ ہاں جی میر لطیف صاحب اپنی بات کر سکتے ہیں، میں ذرا تھوڑا کچھ دیکھ رہا ہوں، میں 2000 کے حوالے سے تو میں اس کو ساتھ ساتھ کرتا ہوں، لیکن میر لطیف صاحب اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جی محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو واٹسن گل صاحب کا بیان ختم ہو گیا ہو تو پھر میں شروع کروں۔
محترم ایڈمن صاحب مجھے بتا. ہاں جی آپ شروع کر سکتے ہیں جناب. میں نے تو صرف اب حساب کتاب کرنا تھا کہ 2000 باہر اگر پیسہ آیا ہے تو کتنے سال تک مرزا صاحب کو پیسہ آیا. اگر ویکلی بھی آیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا. تو چلیں کر لیتے ہیں. جی محترم میر لطیف صاحب، واٹسن گل صاحب محترم نے اپنی باتیں رکھ دی ہیں، اب آپ پلیز جواب دے دیجیے. بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کا خاندان جو ہے وہ تو احمدی نہیں تھا. تو اگر وہ ان کا وفادار تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں کون سی رکاوٹ ہے کہ وقت کی گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہونا چاہیے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے مکہ سے شدید مظالم کی بنا پر جن کو ہجرت کرنا پڑی اور حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے زیر اثر رہے، وہ بھی ان کے وفادار تھے. تو اس میں کون سی ایسی شریعت کی ممانعت ہے؟ کیا بائبل جو ہے منع کرتی ہے اس سے کہ وقت کی گورنمنٹ کا وفادار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغی تھے اپنے وقت کی گورنمنٹ کے؟ ہاں البتہ ان پر مخالفین نے ضرور الزام لگایا تھا. تو اس میں یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ ایجنٹ تھے ان کے انگریزوں کے؟ دوسری بات، واٹسن گل صاحب نے فرمایا ہے کہ 1857 میں مرزا صاحب نے اور ان کے خاندان نے مدد کی انگریزوں کی. مرزا صاحب تو محترم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. واٹسن گل صاحب آپ کو یہ بھی نہیں علم کہ تاریخ کا کچھ علم ہو جائے، اگر شوق ہو آپ کو بات کرنے کا تو تاریخ کا، اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو مرزا صاحب نے کہاں سے وہ مدد بھجوا دی ان کو. باقی رہا ان کے خاندان کی بات، ان کا خاندان تو احمدی نہیں ہے، ہم احمدیت کا دفاع کرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے خاندان نے مدد کی تھی تو اس میں ممانعت کون سی ہے؟ یہ مجھے بتائیں. شریعت یا بائبل کہاں منع کرتی ہے؟ آپ نے تریاق القلوب کے حوالہ سے ایک حوالہ پڑھا کہ وہ پیسہ ان کو آتا تھا. کہاں سے آتا تھا؟ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسہ انگریزوں کی طرف سے آیا. ایسا دعویٰ بغیر دلیل کے عدالتیں باہر پھینک دیتی ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پیسہ ان کے جو جماعت کے ممبران تھے ان کی طرف سے آتا تھا اور ان کی لسٹیں چھپی پڑی ہیں، خود ان کی اپنی کتابوں میں لسٹیں ہیں. بعد میں تاریخ احمدیت میں وہ لسٹیں موجود ہیں کہ وہ کہاں سے پیسے آتے تھے. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے چندہ نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک تھیلی نہیں رکھی ہوئی تھی جس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہوذا جو تھا اس میں سے پیسے چرایا کرتا تھا؟ وہ چندے کے پیسے ہی تھے. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چندہ لینا جائز تھا تو مرزا صاحب کے لیے اپنے مریدوں سے چندہ لینا کیوں نہیں جائز؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایماندارو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایماندارو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے محفوظ رکھے گی؟ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کس سے؟ مالی جہاد اور جان سے جہاد. تو یہ تو خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے مطابق، حالات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مریدوں سے چندہ لیا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لیا کرتے تھے. بائبل اس پر گواہ ہے. تو مرزا صاحب نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اور ابھی تک اس کے ثبوت میں آپ نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا صاحب جو ہیں وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انگریزوں کے کہنے پر دعویٰ کیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں صلیب توڑنے آیا ہوں. کیا انگریز جو تھے وہ عیسائی نہیں تھے؟ کیا وہ صلیب پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ مسیح کے مرید نہیں تھے؟ اگر تھے تو بتائیں انہوں نے ایسے شخص کو کیوں برداشت کیا جس نے
یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تو صلیب توڑنے آیا ہوں. ایسا بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو اپنے مذہب کا ہی ستیہ ناش کروا لے دوسروں سے اور اس کو ایجنٹ مقرر کرے, لیکن وہ ان کے مذہب کا ہی ستیہ ناش کر دے. ہر گورنمنٹ کو سب سے عزیز اپنا مذہب ہوتا ہے. جی یہ دیکھیں مسلم وہ للکار رہے ہیں عیسائیوں کو, اٹھو عیسائیوں, اگر کچھ طاقت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بے شک ذبح کر دو, ورنہ آپ لوگ خدا کے الزام کے نیچے ہیں اور جہنم کی آگ پر آپ لوگوں کا قدم ہے. پھر آگے فرماتے ہیں, میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے. میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے. میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے, غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیا جائیں گے. جیسا کہ مسیحی حضرات جو ہیں وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں, یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے جھوٹا خدا بنایا ہوا ہے. آخر توحید کی فتح ہوگی اور غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے. آگے فرماتے ہیں, مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی, نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا, کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. وہ تمام خراب استعدادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں. نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا. اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا. قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام, اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا حربہ, اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا. اب بتائیں, وہ تو للکار رہے ہیں عیسائیوں کو, تو کیا انگریز عیسائی نہیں تھے؟ کیا وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا وہ مسیح کو خدا نہیں مانتے تھے؟ تو کون ایسا بیوقوف ہے جو ایسے شخص کو ایجنٹ بنا لے جو ان کے مذہب کا ہی ستیہ ناش کر دے؟ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں انہوں نے یہ اپنے خاندان کے متعلق کہا کہ وہ خیر خواہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین جو تھے وہ ان پر یہ الزام لگاتے تھے انگریزوں کے دفتروں میں جا کے یا اپنی کتابوں کے ذریعہ کہ یہ باغی ہے, یہ انگریزوں کا دشمن ہے. میں ایک حوالہ لگاتا ہوں, اور حوالہ بھی یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے, کتاب ہے مذاہب اسلام, اس میں لکھتے ہیں اس کے مصنف, لکھا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی, ایڈیٹر اشاعت السنہ نے گورنمنٹ تک یہ شکایتیں پہنچائیں کہ مرزا صاحب گورنمنٹ انگریزی کے بدخواہ ہیں اور بغاوت کے خیالات رکھتے ہیں. تو اب اگر کسی شخص کے خلاف الزام لگے گا تو اگر وہ الزام جھوٹا ہوگا تو کیا وہ اپنی بریت میں اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کرے گا؟ آپ مجھے کوئی ایک حوالہ دیں کہ ان کے مخالفین نے مرزا صاحب پر, مرزا صاحب کی زندگی میں کوئی ایسا الزام لگایا ہو کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, یہ انگریزوں کے لگایا ہوا پودا ہے. بتائیں مجھے, ایک حوالہ دے دیں مجھے. یہ بات ہے میرے بھائی, یہ الزام کہ انگریزوں کے بعد ہر فرقہ پر دوسرے فرقوں نے لگایا ہے. وہابیوں پر الزام لگایا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, دیوبندیوں پر الزام لگا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, اہل حدیث اور بریلویوں پر یہ الزام لگا کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. یہ میں کتاب ایک بھیج دیتا ہوں, اس پہ آپ دیکھ لیں کہ انگریز کا ایجنٹ کون. جی محترم دیکھیں, 1857 کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. مولوی رشید احمد گنگوہی, مولانا محمد قاسم نانوتوی,
बानी दारुल उलूम देवबंद का अपनी मेहरबान सरकार का दिली खैर खा होना, अकाबरी ने देवबंद का अंग्रेज के बागियों से लड़ना, अंग्रेज से नहीं लड़ना, अंग्रेज के बागियों से लड़ना। तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा फिरका था जो अंग्रेजों के मुखालिफ था। अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त उनकी किताबें गवाही दे रही हैं कि सब अंग्रेजों के हामी थे और सब पर इल्जाम लगा। लेकिन कब? जब अंग्रेज यहां से चले गए, उस वक्त किसी को जरूरत नहीं हुई कि ऐसा इल्जाम लगाए, क्योंकि उसका कोई सबूत ही नहीं था उनके पास। आज अंग्रेज जब चला गया है तो इल्जाम कोई उनके दौर का इल्जाम दिखाएं मुझे। साहब पर लगा हो इल्जाम, किसी ने ये इल्जाम लगाया हो कि ये अंग्रेजों का एजेंट है। मेरे पास हर फिरका की किताबें मौजूद हैं जिसमें दूसरों पर इल्जाम लगाया गया है कि ये अंग्रेजों के एजेंट हैं। अहले हदीस की भी हैं, देवबंदियों की भी हैं, बरेलवियों को भी हैं। इन सब ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। मैं गुजारिश करूंगा इनके वाटसन गिल साहब से कि इन्होंने ये दावा किया है कि मिर्जा साहब और उनके खानदान ने, यानी मिर्जा साहब और उनके खानदान ने 50 घोड़े दिए उनको। इसका मुझे खानदान का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर उन्होंने दिए हैं, वैसे तो उसमें भी कोई ऐसी इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं है, इस्लामी तालीम के खिलाफ। लेकिन मैं जवाब दे हूं मिर्जा साहब का। आपने साबित करना है मिर्जा साहब, आपने मिर्जा साहब का नाम लिया है। आप प्लीज मुझे बताएं कि उस वक्त कब उन्होंने मिर्जा साहब ने ये घोड़े दिए थे। फिलहाल मैं इसी पर बात करता हूं। आगे जब वो बात करेंगे तो मैं मजीद उनकी खिदमत में भिजवाऊंगा। मैंने वो महफूज कर ली है इनकी, जिसमें इन्होंने कहा है मिर्जा साहब और उनके खानदान ने 50 घोड़े दिए। अब इनका फर्ज है पहले इसका सबूत देंगे तब बात आगे बढ़ेगी। झूठे इल्जाम का तो जवाब जो है उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं है कि कोई झूठा इल्जाम लगा दे। जी वाटसन गिल साहब, आपने इसका सबूत देना है कब उन्होंने मिर्जा साहब ने 50 घोड़े दिए। इसका भी सबूत देना है कि अंग्रेजों ने कब उनको पैसे दिए। और यहाँ जो आपने हवाला दिया वहां कहां लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने पैसे, वो अंग्रेजों ने दिए थे वो पैसे। मोहतरम वाटसन गिल साहब, अगर आप इसमें ऊपर से पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि उनको पैसा कहां से आया। वो लिखते हैं 1899 की ये तहरीर है, 1899 की, यानी 57 से बहुत बाद की, कि मैं अपने वालिद के जमाना में एक गुमनाम था। खुदा ने उनकी वफात के बाद लाखों इंसानों में मुझे इज्जत के साथ शोहरत दी और मैं वालिद के जमाना में अपने इक़्तिदार और इख्तियार से कोई माली कुदरत नहीं रखता था। खुदा ताला ने उनके इंतकाल के बाद इस सिलसिला की तायीद के लिए इस कदर मेरी मदद की और कर रहा है कि जमात के दरवेशों और गरीबों और मेहमानों और हक के तालबों की खुराक के लिए जो हर एक तरफ से सदहा बंद लगाने खुदा आ रहे हैं और नीज तालीफ के काम के लिए हजार रुपया बहम पहुंचाया और हमेशा पहुंचाता है। इस बात के गवाह इस गांव के तमाम मुसलमान और हिंदू जो 2000 से कुछ ज्यादा होंगे, ये इस बात के गवाह। तो मोहतरम वो लिख तो रहे हैं कि मुझे कहां से पैसा आ रहा है, मुरीदों से आ रहा है और मुरीदों के लिए ही आ रहा है। हाँ जी, मैं छोटे छोटे जवाब दूंगा और बीच में फिर आप और मैसेज ना कीजिएगा। पहले इन्हीं हवालों से मैं बात करूंगा। आपने कहा कि जनाब वक्त की जो गवर्नमेंट है उसका वफादार होना कौन सा बुरी बात है। मैंने अब दोस्तों से मैं कहता हूं कि जरा फर्क करें, वक्त की हुकूमत और काबिज हुकूमत, ये फर्क होता है। वक्त की हुकूमत, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, अकलियत हैं हम, और पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो वक्त की हुकूमत है। हमें भी हुकूमत वक्त के ताबे रहने का हुक्म है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर आज खुदा न खास्ता इंडिया का हमला हो जाए, इंडिया काबिज हो जाए, तो क्या हमें उनका भी वफादार रहना है?
یہ تو بڑی بیتوکی بات کی آپ نے میر رضوی صاحب. حکومت وقت کا تابع رہنا، اس کا وفادار رہنا یہ الگ بات ہے، اور کوئی قابض حکومت، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انگریزوں کو مار کر اگر کوئی رشین آ جاتے تو مرزا صاحب ان کے ساتھ بھی مل جاتے. یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے. چلیں. اور دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ بات یہاں تک نہیں رکتی. مرزا صاحب نے اپنی مختلف کتابوں میں برطانوی حکومت جو ہے، برٹش گورنمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ وفادار ہوئے، بلکہ انہوں نے جنگ آزادی میں، مرزا صاحب نے جنگ آزادی میں اور مرزا صاحب کے خاندان نے جنگ آزادی میں جو جنگ مسلمان یا جو وہ تھے برصغیر کے جو لوگ تھے وہ لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تو مرزا صاحب کے خاندان نے، مرزا صاحب نے انگریزوں کو 50 گھوڑے اور گھوڑ سوار دیے. کائے کے لیے؟ کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، یعنی انگریزوں کے ساتھ مل کر مرزا صاحب کی جو چھوٹی سی فوج انہوں نے دی 50 گھوڑ سوار اور 50 گھوڑے، کہ وہ جا کر ان لوگوں کے ساتھ لڑیں جو جنگ آزادی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو جنگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی جو برصغیر کو، بھارت کو ہٹانا، وہ انگریزوں کو بھگانا چاہتے تھے. تو مرزا صاحب کے خاندان والے جو ہیں اور مرزا صاحب کی جو وہ تھی کوشش تھی کہ وہ انگریز وہاں پر رہیں. تو اس کا میں اسکرین شاٹ لگا. میں نے گل صاحب کا یہ آڈیو لگا دی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب نے اور ان کے خاندان نے، اب انہوں نے یہ ثبوت دینا ہے کہ مرزا صاحب نے وہ 50 گھوڑے جب بھیجے تھے وہ اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو اس کے 18 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ مرزا صاحب مسلمانوں کو جہاد سے روکتے تھے. کس جہاد سے؟ تلوار کے جہاد سے. لیکن دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی قابض حملہ آور ہو گئے ہیں، اس کو اس طرح لے لیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی قابض آ گئے ہیں، کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، تو کیا اگر ان میں سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، آپ کسی کو مار دیں، قتل کر دیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد وہاں پر مسلمان قابض حکومت کو ہٹانے کے لیے باہر پھینک رہے تھے. پھر آپ کہتے ہیں جی وہ انگریزوں کے خلاف، انگریز جو تھے کرسچن تھے. کہاں کرسچن تھے؟ جو بھی گورا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یورپ کے اندر مسیحوں کی تعداد کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی چرچ خالی ہو گئے ہیں. جی جو لوگ نہیں چرچ جا رہے، اس کا مطلب ہے تو وہ گورے ہیں لیکن ان کو آپ مسیحوں میں نہیں کہتے. نہیں جی کرسچن، آپ غلط کہہ رہے ہیں. اپنی مرضی سے جدھر تھا مطلب تھا بیان ہوئے اتنے فٹ آ جائے تو تسی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جڑا بھی گورا ہے وہ کرسچن تھا. یعنی اگر چرچ خالی ہو رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ جی چرچ خالی ہو رہے ہیں، اہمیت بڑھ رہی ہے، تو جو چرچ خالی ہو رہے ہیں، جو چرچ میں نہیں جا رہے وہ مسیح نہیں ہے، آپ ان کو نہیں مسیح کہتے نا، یہی کہتے ہیں. تو جو برطانوی سامراج، جو گورے برصغیر میں گئے وہ سارے کرسچن تھے؟ ایسا نہیں ہوتا. جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، اور کرسچن میرے جیسے بھی ہوتے ہیں. میں بھی بہت سارے غلط اچھے برے کام کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسیحی تعلیم پر 100% وہ کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائیوں کو للکار رہے ہیں، وہ عیسائیوں کو گلیوں کوچوں میں للکار رہے ہیں. اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا کہ وہ کسی مین سٹریم ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو گئے تو پوری دنیا کو. اب گلی کے اندر میں کسی گلی کے کونے میں کھڑا ہو کر کسی کو للکاروں گا تو وہ گلی کے 400 لوگ سنیں گے نا، یا 200-400 لوگ سن لیں گے. تو بھائی یہ کون سی دلیل ہو گئی کہ وہ، یعنی وہ کہیں کسی لال قلعے کے اوپر چڑھ کے للکار رہے تھے آ جاؤ عیسائی ہو، گورو تم بھی عیسائی ہو. تو یہ کوئی دلیل ہوئی آپ کی؟ یہ میسج بھی آپ کا ڈی ٹریک، یعنی بات ہم مرزا صاحب کی برطانوی ایجنٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کوئی اور کچھ پڑھنا شروع کر رہے ہیں. آپ کس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ جو آپ نے میسج کیا اور یہ حوالہ لگایا، بٹالوی صاحب جو ہیں یہ مرزا صاحب کی جماعت کے بندے تھے، اور بعد میں مرزا صاحب کی حوالے سے یہ ان کے خلاف تھے اور یہ ان کے دشمن تھے. اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی کسی کرسچن کے ساتھ کسی کی منہ ماری ہوگی مسلمان کی، وہ کہتے ہیں جی میں جر پہ توہین رسالت کا قانون لگا دوں گا. یا اگر کوئی کسی کو کہتے جی یہ پاکستان کی اس کا دشمن ہے، پاکستان کا یہ غدار ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس وقت کا زمانہ تھا، قابض فوجیں تھیں وہاں پر، قابض لوگ تھے وہاں پر. تو وہاں پر ہر بندہ چاہے وہ مسلمان ہے، مسیح ہے، کوئی بھی، وہ کوشش کرتا تھا کہ جی برطانوی سامراج جو ہے، برطانوی جو ان کے جو آفیسرز تھے ان کی چمچا گیری کرے. تو مرزا صاحب بھی یہی کرتے تھے.
اور بٹالوی صاحب بھی تو وہ ایک دوسرے کو ڈراتے تھے کہ جی میں تیرا جا کے بتا دوں گا کہ جی تو ان کا دشمن ہے، یہ کر رہا ہے. یہی وہ بٹالوی صاحب ہے نا جنہوں نے مرزا صاحب کو مفتری کہا، جنہوں نے مرزا صاحب کو دجال بھی کہا. تو دشمن تو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ جی وہابیوں پر اور دیوبندیوں کی بات نہیں، اس وقت تو ہمارا جو گفتگو کا جو موضوع ہے وہ مرزا صاحب کی ذات ہے. جب دیوبندیوں پر بات ہوگی، کوئی دیوبندی آپ سے بات کر لے گا، جب کوئی تو یہ اس طرح کی دلیلیں جو ہیں وہ وقت ضائع کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب دوسرے بہت ساروں کے آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ جی وہ ایجنٹ ہیں. وہ ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع مرزا صاحب کے حوالے سے ہے، اور مرزا صاحب کی کتابوں میں مرزا صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ خود بتا رہی ہیں. ہم دوسری کتابوں کی تو بات چھوڑ دیں نا، یہ جو مرزا صاحب کی کتابیں ہیں ان میں مرزا صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ آپ بتائیں جی وہ مرزا صاحب وہ جو ان کے خاندان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مرزا صاحب کے سامنے ان کا خاندان کچھ غلط کر رہا تھا تو پھر مرزا صاحب تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں، یعنی ایک اپریسیشن اپنے خاندان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی میرا خاندان، اور اپنے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور ان کا جو دور تھا وہ بھی انگریزوں کا دور تھا نا، تو نکلتے جہاد کے لیے، چلے میں نہیں کہتا کہ تلوار کی جہاد کے لیے، کوئی قلم کی جہاد کے لیے نکلتے. وہ کیا کیا انہوں نے؟ کون سی تحریر ہے انگریزوں کے خلاف ان کی؟ وہ تو خود اپنی کتابوں میں بتا رہے ہیں کہ جی انگریزوں کے وفادار ہیں. آپ بتا رہے ہیں ہمیں کیا؟ آپ نے کہا جی کہ واٹسن صاحب نے دعویٰ کیا کہ 50 گھوڑے دیے مرزا صاحب کے خاندان نے، اور مرزا صاحب نے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے مرزا صاحب کی کتاب سے یہ نکال کر دکھائیں. میں نے تو آپ کو نکال کر دکھایا نا، میں نے تو آپ کو نکال کر دکھایا کہ مرزا صاحب نے اس کو کس طریقے سے لکھا ہے. اب اس کتاب کے اندر سے مجھے وہ جملہ نکال کر دکھائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب اپنے خاندان کی وہ جو ایکٹ تھا، وہ جو ایک غداری تھی، ایجنٹی تھی، اس سے قطع تعلق کر رہے ہیں، اس سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، دکھائیں. اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر وہ مرزا صاحب اپنے خاندان کی بات کر رہے ہیں اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے خاندان کے اس ایکٹ کو، اس حرکت کو. تبھی انہوں نے لکھا نا. کبھی کوئی اپنے چہرے پہ خود کو کالک ملے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. میں نے آپ کو ثبوت دے دیا ہے. وہ جو نیوٹرل لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں جو بھی، وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ وہ مرزا صاحب نے کیا اپنے خاندان کے اس عمل کو کوئی خراب عمل کہا ہے، کوئی وہ انہوں نے اپنے خاندان کے اس عمل سے فاصلہ اختیار کیا ہے؟ نہیں. وہ تو لکھ رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اس کے اندر. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اگر خاندان نے خدا نہ خاصا کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو کہ جی جو غداری کے زمرے میں آتا ہو، جو ایجنٹی کے زمرے میں آتا ہوگا، تو میں تو اس سے فاصلہ پہلے تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا اس کا اپنی کتاب میں. اپنی کتاب میں فخر والی باتیں لکھوں گا اپنے خاندان کو کہ جی میرا خاندان ایسا تھا ویسا تھا. تو اگر میرا خاندان کو ایسی چمار حرکت کرے گا تو میں کیوں لکھوں گا اس کے اندر؟ مجھے آپ یہ بتائیں. آپ نے مجھے ثبوت دینا ہے، میں نے ثبوت دے دیا ہے کہ ان کو 2000 روپے نہیں، 2000 دفعہ، جو کہ 38 سال بنتے ہیں، جو میں نے کیلکولیشن کی ہے. پھر میں درخواست کروں گا اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. ہفتے کا بھی اگر ان کو ایک منی آرڈر آتا ہوگا نا تو 2000 دفعہ اگر آیا ہو تو 38 سال لگتے ہیں، 38 ایئرس. یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے ان کے پاس؟ آپ کہتے جی وہ ان کا چندہ تھا. کہاں سے آیا چندہ؟ 2000 دفعہ کا چندہ مجھے بتائیں کہاں تھا؟ کوئی بات ہوتی ہے ایسی وہ کرنے. اپنی مسیح ابن مریم کی موت کے حوالے سے انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایلی لما شبتی کہا اور اپنی جان دے دی. آپ وہ ادھر سے اپنے مفروضے نکال لیتے ہیں. اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سے فرار اختیار کرتے ہیں. ایسے کو تھوڑی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی 3 بار کہا ہے کہ میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ مرزا صاحب نے اور ان کے خاندان نے یہ 50 گھوڑے دیے جو مسلمان ہندو جو برصغیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اس کے حوالے سے. اب مرزا صاحب کا آپ مجھے بتا دیں کہ جی مرزا صاحب نے اگر اپنے خاندان سے لا تعلقی کر لی تھی، میں اپنے اس جملے پر معذرت کر لوں گا. اور اگر وہ اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے والد کے حوالے سے اور اپنے بھائیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی وہ لڑا ہے. اب وہ میں نے آپ کو ایک کتاب بتائی اور وہ فخر سے لکھ رہے ہیں. یا تو چلے وہاں ذکر کر دیں کہیں ندامت ہے ان کو تو بتائیں مجھے. تو میں تو اپنی بات پر کھڑا ہوں. آپ نے ثابت کرنا ہے، میں نے کر لیا. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی مرزا صاحب اور فلانی کتاب کا فلانا پیج مرزا صاحب نے اپنے خاندان سے جی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، ان کا اس کے خاندان سے تعلق نہیں. تب تو میں معذرت کر دوں گا، 2 منٹ لگیں گے مجھے. ہاں جی میرا بھی ٹائم ہو گیا. میں نے بھی جو سمجھتا تھا میں جواب دینے والا، کیونکہ وہ بیچ میں غیر ضروری ریفرنسز دے رہے تھے تو وہ میرے لیے وہ نہیں تھے. میں نے اپنا بات کر دی ہے. اور جو کہ مرزا صاحب کا جو عمل تھا
اور وہ جو کتابوں میں فخر سے لکھ رہے تھے کہ جی وہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے کبھی کسی قسم کے بھی جہاد میں یا انگریزوں کے خلاف جو وہاں پر لڑائیاں تھی، جنگیں تھیں، ان نے نہ تو کبھی حصہ لیا، نہ انہوں نے لوگوں کو کہا، بلکہ انہوں نے لوگوں کو روکا. تو آج چونکہ جو مقصد تھا میرا مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے سے بتانا کہ ان کی سمپتی، ان کا جو ایک احترام تھا وہ سلطنت برطانیہ کی طرف تھا، وہ برطانوی سامراج کو پسند کرتے تھے. اور میر لطیف صاحب کا یہ کہنا کہ جناب حکومت وقت کی تابع داری کرنا، میں اس کو قطعی طور پر غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ حکومت وقت نہیں تھی، وہ قابض حکومت تھی. حکومت وقت میں اور قابض حکومت میں فرق ہوتا ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس وقت یوکرائن اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، تو رشیا یوکرینی جو ہیں وہ کیا رشیا کو تابعداری کرنا شروع کر دیں ان کی کہ جی اب یہ نہیں، رشیا اس وقت وہاں پر قابض حکومت ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. شکریہ. جی بالکل، بڑا کچھ کہنا ہے. اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں وہ مرزا صاحب کی جماعت کے ممبر تھے. اس کا بھی ثبوت دیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. اور میں نے محترم آپ سے یہ ثبوت مانگا تھا کہ آپ نے کہا مرزا صاحب نے اور ان کے خاندان نے 50 گھوڑے دیے. اور مجھے بتائیں اس وقت تو مرزا صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو مرزا صاحب نے کیسے لے دیے؟ کوئی عقل کی بھی بات کیا کریں کہ ایک شخص پیدا ہی نہیں ہوا اور وہ جی 50 گھوڑے دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے آپ کی عقل. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب تو انگریزوں کو عیسائیوں کو، انگریز پادریوں کو دجال قرار دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کہ جو چرچ نہیں جاتے ان کو میں کہتا ہوں جو یہ عیسائی نہیں ہے. محترم یہ بات نہیں ہے. ہم جو فگر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے فگر پیش کرتے ہیں جو اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، جو اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں. تو ہم کب کہتے ہیں کہ جو چرچ نہیں جاتے وہ عیسائی نہیں ہیں؟ آپ کا مجھے دکھائیں میرا کوئی بیان ایسا. ہر سال یہاں جرمنی میں، دوسرے ملکوں میں باقاعدہ اخباروں میں آتا ہے کہ اس سال اتنے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم عیسائی نہیں ہیں. ہم تو ان کی بات کرتے ہیں. تو کیا انگریز عیسائی نہیں تھے؟ ان کے خدا کو تو مرزا صاحب مار رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ ان کے ایجنٹ تھے. اچھا انہوں نے ایجنٹ چن لیا. دو ثبوت دینے ہیں. نمبر ایک کہ مرزا صاحب نے 50 گھوڑے دیے، میں نے وہ لگا دیا ہے. دوسری طرف پھر آپ نے کہا ہے مرزا صاحب اور ان کے خاندان نے. تو مرزا صاحب تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے 1857 میں، وہ تو 1839 میں پیدا ہوئے ہیں. 1857 میں اس وقت صرف وہ 18 سال کے تھے. غلطی سے میں نے الٹ کہہ دیا ہے. وہ تو 18 سال کے تھے. ان کا بیچ میں کیا عمل دخل تھا بتائیں مجھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ثبوت دینا ہے کہ وہ پیسہ انگریزوں سے آتا تھا. دعویٰ آپ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. آپ کا فرض ہے ثبوت دیں کہ وہ پیسہ انگریزوں نے بھیجا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک ایک دن میں کئی منی آرڈر آتے تھے. ان کے مرید وہاں آتے تھے قادیان میں، وہ چندہ دیتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ منی آرڈر آئیں، لوگ چندہ. ان کی ہماری کتابوں میں یعنی مرزا صاحب کی کتابوں میں ان لوگوں کی فہرستیں شائع شدہ موجود ہیں. لیکن چونکہ دعویٰ آپ نے کیا ہے اس لیے ثبوت آپ نے دینا ہے. مدعی کے سپرد ہوتا ہے ثبوت دینا. جب اگر آپ ثبوت نہیں دے سکتے تو آپ کا دعویٰ کون مانے گا؟ ابھی آپ غور سے پڑھیں، جو نیوٹرل دوست ہیں وہ پڑھیں. یہاں مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ میں اور میرا خاندان برطانوی حکومت کے وفادار تھے. اب آگے اگر وہ فخر کر رہے ہیں اس بات پر کہ میرے خاندان نے، چلیں وہ مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے خاندان کے اس عمل پر شاباشی دے رہے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ان کا اس میں تعلق نہیں ہے؟
اگر میرے باپ دادا ہمارے یعنی ایک نظام کا ایک سسٹم کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر میرے والد صاحب مر جاتے ہیں، ان کا کوئی قرض ہوتا ہے یا ان کے اچھے کام ہوتے ہیں تو میں اس کا اپریشیٹ کروں گا، برے کام ہوں گے تو میں لا تعلقی کروں گا، میں فخر نہیں کروں گا اس پر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کا ان سے تعلق نہیں تھا تو اپنی کتاب میں اتنی زبردست طریقے سے وہ لکھ رہے ہیں اور آپ کہنے سے ان کا تعلق نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کتاب جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو غور سے پڑھیں آپ. باقی جہاں تک تلوار کے جہاد کی بات ہے، وہ خود مسیح نے کہا ہے، وہ اس وقت بھی غیر حکومت تھی، اس وقت بھی غیر حکومت تھی، تو کیا انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا؟ وہ بھی کابل سے وہاں، بلکہ ان کے تو گھر کی حکومت تھی جن پر وہ کابل سے یہودا کے قبیلہ کی حکومت تھی جن پر وہ قابض ہوئے. تو بتائیں انہوں نے جہاد کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑتے. تو کیا انہوں نے جہاد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رومیوں کے ایجنٹ تھے کیونکہ وہ ان کے خلاف لڑے نہیں ہیں. باقی رہا جہاد کی بات تو محترم یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے اور یہ باقاعدہ عدالت میں بیان دیے گئے ہیں. ایک طرف عقائد مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسری طرف جو غیر احمدی تھے یعنی مرزا صاحب کے دشمن، ان کے عقائد لکھے ہیں. میں ان کی فوٹو بھیج دیتا ہوں. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں سے جہاد حرام ہے. تو مرزا صاحب نے کون سی ایسی بات کی ہے جو خلاف اسلام ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ انگریزوں کو دجال قرار دے رہے ہیں. وہ کس جگہ پر انگریزوں کو دجال قرار دے رہے ہیں؟ چلے مجھے اپنی کتاب میں دکھائیے گا. اگر آپ نے دکھا دیا کہ جی مرزا صاحب جو ہیں وہ انگریزوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات لکھتے ہیں جو کہ انگریزی حکومت کے خلاف ہے تو مجھے آپ بتائیے گا یہ کیا بات ہوئی. وہ بھائی وہ کرسچنوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، ان کو دجال کہتے ہیں. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہینکی پینکی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ ان کی کتابوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی تھی اس کے بھی خلاف تھے اور وہ مسلمانوں کو جہاد سے منع کرتے تھے. کیونکہ انگریزوں نے مرزا صاحب کو رکھا اس لیے ہوا تھا کہ جناب آپ نے ان کو مسلمانوں کو کسی اور تیسرے چکر میں لگا کے تو ان کی توجہ وہاں ہٹانی ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے تھے. تو جنگ تو ضروری نہیں کہ وہ 1857 میں، جنگ تو شروع ہوئی تھی 1857 میں. اس کے بعد سے پھر وہ جنگ جو تھی وہ اس وقت تک جب تک مغل کا آخری جو شہنشاہ ہے وہ اس کو نہیں بند کر دیا تھا. انہوں نے کیا نام تھا میں بھول گیا اس کا، آخری بادشاہ جو تھا بہادر شاہ ظفر. تو اس وقت تک وہ لڑ رہے تھے. وہ تو مرزا صاحب کے بھی زمانہ تھا. تو پھر جی یہ دیکھیں، اس زمانہ میں جہاد کرنا یعنی اسلام پھیلانے کے لیے لڑائی کرنا بالکل حرام ہے. یہ مرزا صاحب کا عقیدہ ہے اور ان کے مخالفین کا عقیدہ ہے. وہ لکھتے ہیں اس زمانہ میں برٹش انڈیا میں جہاد کرنا حرام ہے. مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کرنا حرام ہے. وہ شروع سے ہی حرام تھا، پہلے دن سے ہی حرام تھا. اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کا عقیدہ یہ عدالت میں جمع کروایا گیا ہے. کتاب کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، صفحہ اوپر لکھا ہوا ہے. اس زمانہ میں برٹش انڈیا میں جہاد کرنا حرام ہے. تو پھر یہ بھی ایجنٹ تھے ان کے؟ بتائیں مجھے. سارے مسلمان ہی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. آپ نے اپنی بات کر لی، چوتھی پانچویں بار میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے اپنی بات کر لی، اب آپ اس پر بار بار بات کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ نیوٹرل دوست کریں گے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر اپنے خاندان کی تاریخ پر اس پر فخر کے ساتھ کچھ لکھ رہا ہے تو کیا اس کا خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ یا پھر وہ لکھ دے اپنی کتاب میں کہ جناب میرے خاندان کا یہ جو عمل تھا میں اس سے ڈسٹنس کرتا ہوں، فاصلہ کرتا ہوں. تب آپ مجھے بتائیں اگر وہ اپنے خاندان کا بڑے اس سے لکھ رہے ہیں اور پھر وہ جملے اسی کتاب میں لکھ رہے ہیں اوپر اسی صفحے پہ جس پر آپ سوال کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ میں اور میرا خاندان برطانوی سامراج کے خدمت گزار تھے. کیسے آپ کہتے ہیں؟ ایسے کو تھوڑی چھوڑوں گا میں آپ کو. باقی آپ نے فرمایا ہے کہ
جی گورنمنٹ انہوں نے قبضہ کیا تھا. محترم مرزا صاحب کی پیدائش 1839 میں ہوئی ہے. اس سے پہلے انگریز بہت پہلے قابض ہو چکے تھے. جب کوئی قابض ہو جائے تو پھر اس کے خلاف اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کے خلاف بغاوت کی جائے. کوئی مجھے آیت قرآن کی بتائیں جس میں یہ لکھا ہو. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. ہم نے قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی اس وقت جو اسٹیبلش گورنمنٹ تھی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. حالانکہ ساری عمر یہودی لڑتے رہے ہیں. باقی یہودی لڑے لیکن مسیحی جو تھے انہوں نے کبھی اس گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے. اگر اٹھائے ہیں تو مجھے بتائیں. تو وہ بھی ایجنٹ ہوئے رومیوں کے. بتائیں مجھے. ابھی آپ کا وقت نہیں ہے. آپ اب میسج نہ کریں. آپ نے 2 ثبوت دینے ہیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی مرزا صاحب کے جماعت کے رکن سے آپ نے کہا. حالانکہ یہ تاریخ کے بھی خلاف ہے اور حقائق کے بھی خلاف ہے. آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. میں نے عیسائیت کے خلاف جو دیے ہیں حوالے وہ محترم اس لیے دیے ہیں کہ جو شخص کسی کے مذہب کے ہی خلاف ہو وہ اس کو کیسے ایجنٹ بنا سکتے ہیں. اس لیے میں نے حوالے دیے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں جی یہ ان کا حوالوں کا کیا مقصد ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں صلیب توڑنے کے لیے آیا ہوں. تو کیا جو انگریز پادری آتے تھے یہاں میں ابھی حوالے لگاتا ہوں وہ بھی عیسائی نہیں تھے. بتائیں مجھے. اور گورنمنٹ ان کی مدد کرتی تھی. میں ابھی حوالے لگانے لگا ہوں. اچھا میں نے بھی چیک نہیں کیا کیونکہ مجھے شک تھا. لیکن میں نے کہا جتنی دیر میں چیک کروں گا اتنی دیر میں میسج جو ہے وہ گزر جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب ہم ویڈیو ٹو ویڈیو بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کتابیں ہوتی ہیں اور آپ فرق اسے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں وائس میسج چلتے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. 1857 میں آپ نے تسلیم کیا کہ جی وہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ کیونکہ 1857 میں جنگ کا آغاز ہوا تھا. تو جب وہ جنگ چلی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو رہی تھی لیکن باقاعدہ جو جنگ تھی اس کا آغاز ہوا تھا. تو 1857 میں اگر وہ 18 سال کے تھے تو کیسے لا تعلق ہو سکتے ہیں اپنے خاندان کے حوالے سے. اب مجھے بتائیں. اور جو سوال بار بار پوچھ رہے ہوں میں نے پوچھا جناب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اگر کوئی کسی ملک کی ایجنٹی کر رہا ہے جاسوسی کر رہا ہے کسی ملک کیا وہ لکھے گا کیا وہ مانے گا اس بات کو. حالات بتاتے ہیں آپ کو. بہت سارے پاکستان میں ایسے جرم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ابھی یہ نواز شریف کے اوپر الزام لگے جی اس نے وہ پراپرٹیز خریدی ہیں. ابھی عمران خان کے اوپر کوئی ایک چیز ثابت کوئی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک کیونکہ آپ کوئی بھی چیز سامنے نہیں رکھتے ہو. ابھی مرزا صاحب نے اگر پیسہ لیا 2000 بار آپ اندازہ لگاؤ 38 سال بنتے ہیں یار کوئی مذاق ہے. تو پیسہ چلو میں نہیں کہتا کہ ان کو چندہ نہیں آ رہا ہوگا. ان کو چندہ بھی آ رہا ہوگا ان کو سب کچھ آ رہا ہوگا. لیکن جو انہوں نے بتایا نا کہ ان کو غیبی مدد ہوتی تھی تو وہ چندہ تو لکھتے ہیں. وہ چندہ کا غیبی مدد کیا ہوتی ہے. اگر مجھے کہیں کسی دوست نے ادھار دے دیا ہے تو میں اس کو غیبی مدد ایک لمیٹڈ اس میں ہوتی ہے. لیکن میرے دوست نے مجھے میری مدد کی ہے یہ مجھے کیسے چندہ آ رہا ہے جی یہ مجھے مل رہے ہیں پیسے. مرزا صاحب کو جو غیبی مدد ہوتی تھی وہ برطانوی حکومت دیتی تھی ان کو اس کام کے لیے. ان کو پوری ٹیم دی ہوئی تھی. کوئی بات ہو سکتی ہے کہ وہ عربی انگلش پتہ نہیں کو کتابیں لکھتے تھے. کتابوں کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا تھا جی فلانی کتاب وہ سارا کچھ تھا. برطانوی جو حکومت کے عہدیدار تھے ان کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں تھا. جیسے آج بھی ہے برطانیہ کے اندر آپ دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جو گورے ہیں لیکن مسیح نہیں ہے بے مذہب ہیں. ادھر آ کے آپ ہینکی پینکی کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں نہیں جی وہ تو چرچ شادی ہو گئے تو ہوں تو کرسچن کو تھوڑی نے. ادھر آ کے تو نہیں جی وہ کرسچن تھے جی وہ جو ادھر آئے نہ کرا کرو. مسیح ابن مریم کی وہ اس کی حکومت کیا تھی اس کے اوپر کس دن پھر بات کر لیجیے گا کیونکہ میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کو وہ بہانہ مل جائے گا اس موضوع سے نکلنے کا. میں آپ کو ادھر ہی رکھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب پر بات کریں. آپ کبھی
बरेलवियों की बात करते हैं, आप कभी मसीह ने मरियम की बात, ये मौजूद मिर्जा साहब के हवाले से, उस हवाले से बात करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किन की हुकूमत थी। आप लोगों को तारीख का पता नहीं होता, आप लोग ना बाइबल को जानते हैं ना कुरान को जानते हैं, हर हवाले से आप अपनी दावे शुरू कर देते हैं, उसको छोड़ दें। हम बात कर रहे हैं मिर्जा साहब के हवाले से, मिर्जा साहब की बात करें, उनके कोई दलाल दे मुझे कि वो एजेंट नहीं थे, ये बताएं मुझे, मैं कह रहा हूँ एजेंट थे। मोहतरम ये देखें, आप कहते हैं अंग्रेज ईसाई नहीं थे पक्के, तो वो फरंगी इनकी मदद क्यों करते थे अपने मिशनरीज की? ये सारे मैंने हवाले लगा दिए हैं, और हवाले भी उन लोगों के हैं जो कि मिर्जा साहब के मुरीद नहीं हैं। पढ़े जरा इनको। उन्होंने ही ये इकरार किया है कि मिर्जा साहब ने दिफा किया है इस्लाम का और मसीहियत का रद्द किया है। तो इतने बेवकूफ थे आपके नजदीक अंग्रेज के, उन्होंने अपने ही मजहब के मुखालिफ को अपना एजेंट बना लिया। तो है ये अहमदियों की लिखी हुई नहीं है, आपने 2 सबूत देने हैं, क़यामत तक नहीं दे सकेंगे कि मिर्जा साहब ने 1857 में 50 घोड़े दिए। नंबर 2, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी जो थे वो जमात अहमदिया के मेंबर थे। ये आपने 2 दावे किए हैं, इसका सबूत दें। मसीह ने मरियम की वो उसकी हुकूमत क्या थी, उसके ऊपर किस दिन फिर बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब दूंगा तो आपको वो बहाना मिल जाएगा इस मौजू से निकलने का। मैं आपको उधर ही रख रहा हूँ कि मिर्जा साहब पर बात करें। आप कभी बरेलवियों की बात करते हैं, आप कभी मसीह ने मरियम की बात, ये मौजू मिर्जा साहब के हवाले से, उस हवाले से बात करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि वो किन की हुकूमत थी। आप लोगों को तारीख का पता नहीं होता, आप लोग ना बाइबल को जानते हैं ना कुरान को जानते हैं, हर हवाले से आप अपनी दावे शुरू कर देते हैं, उसको छोड़ दें। हम बात कर रहे हैं मिर्जा साहब के हवाले से, मिर्जा साहब की बात करें, उनके कोई दलाल दे मुझे कि वो एजेंट नहीं थे, ये बताएं मुझे, मैं कह रहा हूँ एजेंट थे। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब मना करते थे लोगों को अंग्रेजों के साथ जहाद करने से, जो कि गलत था। अक्ली दलील नहीं मानती कि कोई काबिज हुकूमत, अंग्रेज उस वक्त इंडिया पर काबिज थे। आप इस बात को करें, ये जो न्यूट्रल दोस्त होंगे, अगर मैं कोई गलत हो मुझे प्लीज समझाइएगा कि कोई भी काबिज हुकूमत है उसके वफादार कैसे हो सकते हैं आप, मुझे आप ये बताएं। आज खुदा ना खास्ता इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके काबिज हो जाए तो क्या हम वफादार रहेंगे उसके इंडिया के? जब अफगानिस्तान पर रशिया ने कब्जा किया तो पाकिस्तान से लोग निकले, अमेरिकी मदद से उन्होंने रशियनों को भगाया, तो इसका मतलब उन्होंने फिर गलत किया। ये क्या बात करते हैं आप? और एक और बात, पक्के सिद्दे वो ईसाई थे, उसका पक्का सबूत यह है कि उन्होंने नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेपनाह लिटरेचर लिखा, जिसकी वजह से मिर्जा साहब को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि वो आशिक़े रसूल थे। वो फरमाते हैं, बादत खुदा बैश्के मोहम्मद मुकम्मरम कर कुफ्र ई बवद व खुदा शख्स काफिरम, कि खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मखमूर हूँ। अगर ये कुफर है तो मैं सबसे बड़ा काफिर हूँ। तो फिर उनको इस्लाम के दफा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में मैदान में आना पड़ा, और ईसाइयत की ईंट से ईंट बजा दी उन्होंने। बहुत ही बेवकूफ थे अंग्रेज आपके ख्याल के मुताबिक, जिन्होंने ऐसे शख्स को अपना एजेंट बना लिया। अपने बार बार के मैसेजेस में आप मेरी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन वक्त जाया कर रहे हैं। मैं ही जो कह रहा हूँ आपको कि मिर्जा साहब ने जहाज से मना किया, अब आप उसी पर दलील दे रहे हैं, इसका कोई फायदा है? मुझे आप ये बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब जहाज के खिलाफ है, फिर आप मुझे बार बार क्यों मैसेज दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट थे या नहीं थे, इस रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। काफी फ्रूटफुल और नॉलेजेबल जानकारी मिली है, दोनों ही हमारे ग्रेट मेंबर्स है। बट ये गुफ्तगू निहायत उम्दा और अच्छा मोड़ ले चुकी है, और तबीयत ये करती है कि दोनों की गुफ्तगू सुनते ही रहें, बट टाइम लिमिटेशंस भी होती हैं। लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.25 घंटा हो चुका है गुफ्तगू होते हुए। बट यह है कि हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप मैनेजमेंट के भी सवाल होंगे दोनों लोगों से,
मोहतरम मीर लतीफ साहब से भी और मोहतरम वाटसन गिल साहब से भी। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, तो हम इंशाल्लाह अगले सेशन के लिए इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करते हैं ताकि दोनों मेंबर्स भी फ्रेश मूड से आए और हमारे सवालों के जवाब भी दें। ये तो इस एपिसोड में ये 01 वॉल्यूम में क्लियर हो रहा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब और उनकी फैमिली के काफ़ी अच्छे और इस्तवार ताल्लुकात थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं एज ए डेमोक्रेटिक ग्रुप और न्यूट्रल ग्रुप कि अगर हुकूमत गैर मुस्लिम होती है या जो भी हुकूमत होती है वो अपने रिलीजन की तबलीग का मौका नहीं देती। ये पक्की बात है कि अगर गैर मुस्लिम हुकूमतें होती हैं कहीं पे भी, वो इन चीज़ों का कोई नोटिस नहीं लेती कि लोगों का धर्म क्या है। उन्हें अपने तिजारत से मतलब होता है, अपने बिजनेस से मतलब होता है। ये जरूरी नहीं है कि लंदन में अगर मतलब इंग्लिश ये अंग्रेजों की या कहना चाहिए क्रिश्चियंस नसारा की गवर्नमेंट है तो वो ऐसे किसी लोगों को वहाँ पे तबलीगी मिशन का इजाजत ना दें जो कि उनके धर्म के अगेंस्ट जाता हो। गैर मुस्लिम हुकूमतें जनरली, और ये सच्ची बात है कि अपने बिजनेस पे ध्यान देती हैं जहाँ से उन्हें पैसा मिले, और तमाम गैर मुस्लिम हुकूमतें ऐसी ही होती हैं। तो फिलहाल के लिए हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू बोथ। यदा हि धर्मस्य